کو अपनी सेहत की कोई पड़ी नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे हमेशा इसी की फिक्र कर रहे हैं कि उम्मत का क्या हो रहा है, इंसानियत कहाँ जा रही है और किस तरह के काम की जरूरत है। अगर हम सब इस फिक्र को ओढ़ ले तो ये मुल्क दुनिया में सूरज बनकर चमक सकता है। अपने वालिद आज आईसीयू में ज़ेरे इलाज है और ये नौजवान आलिम दीन माशाल्लाह गांव गांव भटकते हुए उम्मत को जगा रहा है कि जागो नौजवानों, पकड़ लो किताबों, कामयाब हो जाओ। ये मेरे वालिद का ख्वाब है, ये मेरी वालिद की आवाज है। किताबों को पकड़ लो, स्कूल्स में आने लगो। ये आवाज है मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब की। आईसीयू के बेड पर आज सुबह 11 बजे फोन करके अपने नौजवान बेटे से एक वालिद पूछते हैं कि बेटे आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। आज कौन वालिद बीमार होते हैं तो सब हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन ये नौजवान आलिम दीन आज हॉस्पिटल में नहीं है, ये आपके गांव में है, ये आपको जगाने के लिए आए हैं। एक आपके भाई है मौलाना उवैस साहब, ये खिदमत में लग गए। 6 महीने से देख रहा हूँ, जब जब मेरी नजर मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब पर गई है, साया की तरह खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह। और एक शेर को छोड़े हैं दुनिया में कि जाओ इल्म को फैलाओ। नाम मैंने रखा है इदारे का इशाद, स्प्रेड करना है। हॉस्पिटल में बैठकर स्प्रेड नहीं होगा। इशाद का मतलब है स्प्रेड करना है, फैलाना है। मेरा एक बेटा मेरे साथ है, छोटा बेटा। आप बड़े बेटे हो, बड़ी जिम्मेदारी है आपके शोल्डर्स पर, आपने काम करना है और ये काम कर रहे हैं। वालिद वहां ज़ेरे इलाज, कल शोलापुर में बयान, आज लाथूर डिस्ट्रिक्ट में बयान, कहां कहां घूम घूम कर रहे हैं। ये सिर्फ सीने में दर्द लेकर घूम रहे हैं, आपकी फिक्र को लेकर कि आप कामयाब हो जाएं। बिरादरान इस्लाम और कसारा बारकुंडा और इस इलाके के उस्मानाबाद और लातूर के इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम के तमाम बाशिंदगान, आप हजरात तालीम के उन्वान पर और तालीम की बेदारी के उन्वान पर यहाँ पर आवाम और ख़वास सब उमड़ पड़े हैं और बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ यहाँ जमा हुए। हम सुबह से कोशिश कर रहे थे यहाँ पहुँचने की, मगर रास्ते में बहुत सारे प्रोग्राम होने की वजह से हमें ताख़ीर हुई, जिस पर हम आपसे माज़रत चाहते हैं। उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे लोगों से माज़रत की रास्ते में कि भाई जिस प्रोग्राम के मकसद से हम निकले हैं वो प्रोग्राम हमारा फौत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आफ़ियत के साथ यहाँ पर पहुँचाया। यहाँ पहुँचने के बाद अंदाज़ा हुआ कि कैसे इलाके में आज से 10-15 साल पहले वालिद साहब आए होंगे और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर तालीम के इस गुलशन को आबाद करने की फ़िक्रें की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब दुआ करते हैं कि उन्हें सेहत कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, दाइमा और कुलिया नसीब फरमाए। आज सुबह भी 11 बजे मुझे फ़ोन आया और फ़ोन पर हस्पताल में हैं, आपके हार्ट में भी एंजियोप्लास्टी हुई, आपको किडनी का मसला है, मगर मुझे फ़ोन कर पूछते हैं कि तुम कसारा बारकुंडा पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शख्स के दिल में इंसानियत का कितना दर्द है। उनको एक ही धुन सवार है कि किस तरीके से इस मुल्क के बाशिंदों को तालीम से आरास्ता कर दिया जाए। उनको अपनी सेहत की कोई पड़ी नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे हमेशा इसी की फिक्र कर रहे हैं कि उम्मत का क्या हो रहा है, इंसानियत कहाँ जा रही है और किस तरह के काम की जरूरत है। अगर हम सब इस फिक्र को ओढ़ ले तो ये मुल्क दुनिया में सूरज बनकर चमक सकता है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज इस दुनिया में 800 करोड़ इंसान है, मगर इस दुनिया में दर्द रखने वाले दिल नहीं है। आज की दुनिया में नफरतों से भरे हुए दिल है,
آج کی اس دنیا میں محبتوں کی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن، دنیا کا کوئی دستور اور دنیا کا کوئی قانون نفرت نہیں سکھاتا ہے. دنیا کا ہر مذہب انسان کو انسان کے ساتھ محبت کرنے کا سبق سکھاتا ہے. دنیا کا ہر قانون، چاہے وہ کیسا ہی گیا گزرا قانون ہو، مگر کسی قانون میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی جائے. ہر قانون یہ سکھاتا ہے کہ سب کو آپس میں محبت کے ساتھ اللہ کی زمین کے اوپر رہنا ہے. ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وہ یہی کہتی ہے. آج کا انسان پریشان ہے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آخر اس دنیا میں انسان کیسے آیا، اس دنیا میں انسان کیوں آیا اور اس دنیا میں انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے بتلایا کہ دنیا کے تمام فلسفے اس کے سامنے پھیل ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ایمان والوں نہیں کہا، اے مسلمانوں نہیں کہا. قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں، قرآن صرف مومنوں کا نہیں، قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے. قرآن پوری انسانیت کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آیا ہے. قرآن کریم اس لیے نہیں آیا ہے کہ دنیا کے اندر میں نفرتوں کو، بلکہ دنیا سے نفرت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا اگر کسی کتاب نے رول ادا کیا ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ ایک اتنے عظیم فلسفے کو بیان کر رہی ہے. کیا فلسفہ ہے؟ آج اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور جگہ جگہ پر انسان سوچتا ہے کہ انسان اس دھرتی پر کیسے آیا. اللہ نے بتلایا کہ انسان اس دھرتی پر کیسے آیا. کہا سیدھی سی بات ہے، this is a special creation of God. یہ اللہ کا سب سے خصوصیت کے ساتھ بنائی ہوئی مخلوق ہے. اللہ نے اسے بنایا ہے. قرآن کریم اسی کو کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، تم ڈرو اپنے اس پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر اسی حضرت حوا اور آدم کو زمین پر بھیجا. ان سب کو جنت میں، پیراڈائز میں بنایا اللہ نے، پھر زمین پر بھیجا. وہ زمین پر آئے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے اس زمین پر انسانوں کی آبادی شروع ہوئی. اور آج 2023 میں جب ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی زمین پر ان دو آدمیوں نے جس گلشن کو اللہ نے جن کے ذریعے سے آباد کیا تھا، 800 کروڑ انسان ہے، اور ان سب کا ڈی این اے، ان سب کا رشتہ اسی آدم اور حوا سے جا کر ملتا ہے. ہم آج دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ میرا، آپ کا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، سب کا تعلق ایک ہی ماں باپ سے ہے، اور وہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام. کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی جھگڑا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی اس طریقے سے ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم نہ رشتے کو دیکھتے ہیں، ہم اس طریقے سے دنیا اور منصب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی کوئی پڑی نہیں ہے، ہم نے انسانیت کو بھینٹ چڑھا دیا ہے؟ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ضرورت ہے اس دنیا کو محبت کی. اس دنیا میں سائنس بھی ہے، دنیا میں ٹیکنالوجی بھی ہے، دنیا میں سب کچھ آ گیا، مگر محبت اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اگر دنیا میں ساری انسان کی ضرورتیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دے، لیکن محبتیں نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا سارا کے سارا نظام بیکار ہے. کیا کرے گا انسان اس زمین پر رہ کر؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس دین کو لے کر آئے اس دین میں کیا سکھایا؟ حضور نے فرمایا وَطِلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اور تیرے اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا تعلیم دیا کہ آپ کو کوئی ملے تو آپ اپنا منہ مت پھلائیے، آپ ناراضگی کا اظہار مت کیجئے، آپ اس سے محبت کے ساتھ ملیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھے، آپ نے جانوروں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا، آپ نے انسانوں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا۔ جاہلیت کی وجہ سے جو نفرتوں کی جڑیں زمین میں گھڑی ہوئی تھی اور انسانی معاشرے کو کھوکھلا کرتی جا رہی تھی، جس کے بارے میں ایک مورخ کہتا ہے کادت العرب فی القرن الثالث للمیلاد علی شفا جرف نہار، کہ 6 صدی ہجری میں عرب یہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، انہوں نے سکھایا کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے سکھایا کہ اچھے معاشرے میں بہترین باپ بننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک اچھی ماں کیسے معاشرے میں وجود میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے جاہلیت کو ختم کیا اور انہوں نے دنیا میں تعلیم کو عام کیا، اور اسی تعلیم کی برکت سے آج 8 سال پہلے امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب کے اندر میں اعتراف کرتا ہے The world without Islam، کہ اگر اس دنیا میں اسلام نہ ہوتا تو آج جو تھوڑا بہت امن ہے وہ دنیا میں وہ امن بھی باقی نہیں رہتا۔ کون کہتا ہے؟ وہ شہید شاہد من اہلہا، امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد اور اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس دنیا کو امن کا سبق اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس اسٹیج پر ہر قسم کے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، ہر طرح کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس ملک کی تہذیب اور اس ملک کا امتیاز ہے۔ اسی کو ہندوستان کہا جاتا ہے، جہاں پر سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اسی کا نام ہندوستان ہے۔ ہندوستان اس کا نام نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر کسی ایک مذہب کے ساتھ اسے جوڑ دیا جائے، نہیں، یہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے نہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارنے کے لیے ہندوستان کو منتخب کیا۔ ہندوستان کی خوشبو اسی لیے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا استقبال کیا ہرنوں نے، آدم علیہ السلام نے اس استقبال میں ان کے پشت پر پھیر دیا ہاتھ تو اللہ نے اس کے اندر خوشبو اور عود کو پیدا کر دیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اسی خوشبو کو مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، جب آدم اور حوا کی ہم اولاد ہے اور ان کی سرزمین یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا دار الانسان، انسانوں کی رہنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ کوئی کہتا ہے یورپ کا کوئی فلسفی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ افریقہ کے اندر میں جنگلوں میں، یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں۔ کوئی افریقہ کے جنگلوں میں اور انسان کوئی بندر سے انسان نہیں بنا ہے، اللہ نے پہلے سے اسے انسان بنایا تھا اور وہ انسان بن کر اس زمین کے اوپر آیا ہے۔ وہ نہ افریقہ کے جنگل میں بنا ہے بندر سے انسان، نہ تو یورپ میں جا کر اس نے ترقی کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ اسے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس ایک خالق اور مالک کی عبادت کی جائے، اسی کی محبت، اسی کی رضامندی کے راستے کو تلاش کیا جائے۔ آپ حضرات اتنے گرمی میں آپ یہاں پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال یہ آپ کے اندر جذبات ہے کہ آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ تعلیم کے اس گلشن کو یہاں پر مزید آباد کیا جائے۔ آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین انجینئر بنے، آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بنے، سب کچھ بنے، مگر سب سے پہلے میری اور آپ کی یہ تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بہترین انسان بنے۔ کیوں کہ اگر وہ
کتنا بھی بڑا ڈاکٹر بن جائے مگر اس کے دل میں انسانیت کا درد نہیں، اس کی وہ ڈاکٹری کسی کام کی نہیں، اس کی انجینئری کسی کام کی نہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت کام آئے گا جب اس کے دل میں درد ہوگا۔ ہمارا مشن اور ویژن یہی ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ڈاکٹر دینا چاہتے ہیں جو ہمدردی اور انسانیت کو اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہو، ایسے انجینئر دینا چاہتے ہیں جو ہمدردی کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، اپنوں کے ساتھ ہمدردی، غیروں کو اپنے گلے سے ملانا، اس جذبے کے ساتھ جو معاشرے کے اندر آئے۔ اور آج معاشرے کو ایسے ہی لیڈروں کی ضرورت ہے، آج معاشرے کو اسی قسم کے انسانوں کی ضرورت ہے جو توڑ نہیں جوڑ پیدا کرے۔ معاشرے کو جوڑنے والے چاہیے، توڑنے والے تو بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اور توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، مگر تعجب ہے 21ویں صدی کا ترقی یافتہ انسان توڑنے کے لیے جتنی محنت کر رہا ہے، کبھی جوڑنے کے لیے اس نے اتنی محنت نہیں کی۔ اس نے میڈیا کو استعمال کیا توڑنے کے لیے، اس نے پالیٹکس کو استعمال کیا توڑنے کے لیے، اس نے ہر چیز کو استعمال کیا توڑنے کے لیے۔ اگر اسے وہ جوڑنے کے لیے استعمال کرتا تو اس ملک کا نقشہ وہ ہوتا کہ شاید آج 21ویں صدی میں ہندوستان آگے ہوتا اور امریکہ یہ ہمارا مقتدی اور ہمارے پیچھے ہوتا۔ اس لیے آج بھی ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اس زمین کے اوپر محبت کے ساتھ رہیں گے، ہم ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا کندھے سے کندھا ملا کر رہیں گے، تب جا کر یہ ملک ترقی کرے گا۔ ورنہ آپ کو اس ملک کی ترقی کا خواب تو دکھا سکتا ہے مگر وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر میں جینے کا ہم عہد نہیں کرتے ہیں۔ میرے اس پروگرام میں چونکہ میری بہت ساری مائیں اور بہنیں بھی شریک ہیں، میں آخر میں ان کے نام بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ محبت کرنے والے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ ان ماں اور بہنوں کی گود سے پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ یہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں نے محبت کرنا سکھایا تو وہ زندگی پر انسانوں سے نہیں اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرے گا، اور اگر ماں نے نفرت سکھائی تو وہ زندگی پر لوگوں سے نفرت ہی کرتا رہے گا۔ میری مائیں یہ عہد کر کر جائے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گی، وہ اپنے بچوں کو بہترین انسان بنانے کی فکر کرے گی۔ آپ کا بچہ اگر گالی بول دے تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں خوش ہوتے، دیکھو کتنی اچھی گالی بولتا ہے، ایسی گالی جو کبھی آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ ارے بھائی یہ کوئی فخر کرنے کی بات ہے؟ آپ اگر وہ گالی بولے تو آپ اس کی زبان کھینچ لو، کہا آج کے بعد اگر تو نے گالی بکی کبھی، اگر وہ کسی بڑے کا احترام نہیں کرتا ہے آپ دو کھینچ کر اسے مارو کہ آج کے بعد اگر کسی بڑے کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی۔ اگر اس طرح سے ہم اپنے مائیں اور بہنیں اور باپ اپنے گھروں کے اندر میں اپنی اولاد کی بچپن سے تربیت کرے گا کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، ان کا رسپیکٹ کیا جائے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی جائے، صاف صفائی کے ساتھ زندگی گزاری جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جائے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسل یہ نفرتوں والی ہوگی، بلکہ وہ صرف اور صرف محبت کا چراغ لے کر گھر گھر پھرنے والی ہوگی۔ میں آپ حضرات سے رخصت لیتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ جامعہ یہاں ITI بھی کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، جامعہ یہ بھی چاہتا ہے یہاں پر اسکول کا بہترین نظام ہو، یہاں پر لڑکیوں کی تعلیم کا بہترین نظام ہو۔ اگر آپ نے زمین وغیرہ کے ذریعے سے تعاون کیا تو ہو سکتا ہے آگے چل کر یہاں پر BUMS یا BHMS کالج بھی یہاں پر کھولا جا سکتا ہے، یہاں فارمیسی کالج بھی کھولا جا سکتا ہے۔ آپ جتنا تعاون کریں گے جامعہ آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ملک کو خوبصورت بنانے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس پروگرام کے لیے ناظم ہمارے کسارا بارکنڈا مدرسے کے ناظم
اور یہاں کے امیر صاحب اور جتنے بھی احباب ہندو مسلم بھائیوں نے محنتیں کی ہے اور قربانیاں دی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور میرے اپنے والد صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس جمع ہونے کو یہاں کے ترقی اور یہاں میں تعلیمی اور یہاں پر تہذیبی ہر اعتبار سے ترقی وجود میں آئے، ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔